रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अलीमा ख़ान ने इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने रखी है, उनका बयान सामने रखा है। उनके मुताबिक इमरान खान कहते हैं 1.5 साल जेल काटी है, क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं। और ये बात उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। और उन्होंने कहा जी, इमरान खान का कहना है कि मेरे केस ख़त्म हो गए हैं तो इस मौके पर डील क्यों करूं, अपने केसेस का सामना करूंगा, बनीगाला में नज़रबंद नहीं होऊंगा। नाज़रीन, ये बनीगाला में नज़रबंदी के हवाले से उन्होंने पिछली दफ़ा भी बात की थी और इससे पहले भी बारहा ये गॉसिप्स चल रही थी, जिसे कह लीजिए कि शुनीद थी, या जिसे यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी इस हवाले से कि हो सकता है उन्हें होम अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस हवाले से ये पहले भी उन्होंने ये बात की है, अभी भी ये बात चल रही है। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो इम्पॉर्टेंट वो राना सनाउल्लाह साहब की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट, जो उन्होंने कहा कि नवाज़, जरदारी और इमरान साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। इस पे उन्होंने कहा कि जी दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी अपनी जमात के उन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। नाज़रीन, ये उस तनाजुर में उन्होंने कहा क्योंकि उससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उनके मुताबिक तकरीब से ख़िताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा था कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फ़ौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फ़ैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान होगा। नाज़रीन, सीज़न पॉलिटिशियन हैं ख्वाजा साहब, और अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये कहा, और यही नहीं, उन्होंने 7 नाम भी सामने रखे नाज़रीन, जिस पे उनको लगता है कि ये ना हुकूमती जमात से हैं, ना ये अपोजिशन की जमात से हैं। अगर ये लोग सामने आएँ, अपना किरदार अदा करें तो मसाइल का हल निकल सकता है। जिस पे उन्होंने रिक्वेस्ट की नाज़रीन कि ये लोग सर जोड़ के बैठ जाएं। वो नाम भी मैं आपके गोश गुजार किए देती हूँ। उनमें बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने नाम सामने रखा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का उन्होंने नाम सामने रखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम सामने रखा, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाव, पीर पगाड़ा साहब, चौधरी निसार अली खान, ये उन्होंने 7 नाम सामने रखे। और इसके बाद नाज़रीन, जब राना सनाउल्लाह साहब ने उसी तकरीब में ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि 3 नामों का एडिशन और कर लें, जिसमें बड़े मियाँ साहब हैं, जिसमें जरदारी साहब हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं। नाज़रीन, क्या ये वाकई में 70 साल के मसाइल 70 दिनों में हल हो भी जाएंगे? और क्या ये सारे सीजन पॉलिटिशियंस एक साथ बैठने को तैयार भी होंगे? सबकी पॉलिटिक्स को अगर देखें, इनके माजी के तर्ज सियासत को देखें, तो सबका अपना अपना तरीका रहा है सियासत करने का। तो क्या ये अपने अपने बयानियों से पीछे हो जाएंगे? क्या जिसे अपनी अपनी सियासत की रीबर्थ कहा जा रहा है वो कर लेंगे? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है सरदार गौस बख्श बारूज़ैसा, साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकतूर साहब, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं सरदार साहब से। सरदार साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये तो चल ही रहे हैं। 2 तारीख को अब देखते हैं कि इनकी सेकंड सिटिंग होती है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन ये जो बात की है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, और उन्होंने 7 नामों को सामने रखा है, और राना सनाउल्लाह साहब ने 3 नामों को ऐड किया है बीच में, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान बैठ जाएं। सर, ये मुमकिन भी है? देखिए बीबी, हमारी पाकिस्तान की सियासत में तो लगता नहीं है कि ये मुमकिन है। अगर मुमकिन होता तो सियासत को जिस तरीके से क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है मुल्क के लिए, कौम के लिए और अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, तो ये अगर आप मिल बैठे तब भी ठीक, ना मिले तो भी अपनी पार्टीज को अगर ये इस्तेमाल कर ले और वो चाहे तो एकदम ऐसे ठीक हो सकते हैं। अब ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है इसमें आसेब आ गया है जी। अब घोस्ट बस्टर कोई है नहीं, एक ही आदमी इसको ठीक कर सकता है जिसकी विल ये हो कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। अब रूल ऑफ लॉ कब आएगा ये समझ में नहीं आता। टाइम एंड अगेन ये सब पार्टियां हुकूमत में रह चुकी हैं सिवाय इमरान खान की पार्टी के, बाकी सब। तो उनको समझ में क्यों नहीं आती कि सियासत की खराबियां हम ठीक करें। खुद कुर्सी पे बैठे होते हैं, ठीक नहीं करते इस माहौल को, तो फिर और दूसरा कौन ठीक करेगा? हर कोई चाहता है कि मुझे इक़्तिदार अगर मिलता है किसी भी तरह से तो फिर तो ऐसे ही होगा इस मुल्क में। आप देख लीजिए, जिनका काम नहीं है वो भी है। एक जमाना था, हमको याद है कि पार्टी के लीडर्स ज्यादा बात करते थे, पार्टी के जो
ورکر یا درمیانے درجے کے جو لیڈرز ہوتے تھے ان کے، وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. آج جو پارٹی کا لیڈر کہتا ہے اس کے ورکر اس سے زیادہ یہ بات کرتے ہیں. پھر باہر کے فیکٹرز ہیں. ایک محترم ہے وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے لگتا ہے کہ ان کے ہی ہاتھ میں پاکستان ہے سارے کا سارا. اب یہ کہ وقت آ گیا ہے کوئی نہ کوئی گھوسٹ بسٹر بن جائے پولیٹیکل، جو آصف پاکستان پہ آ رہا ہے اس کو ختم کر دے. سیاسی مسئلہ ہے، سیاست کے ذریعے سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. آج وزیر کل نہیں ہوں گے، پرسوں پھر کچھ ہوں گے. تو ان کو اپنی ون ٹھیک کرنی ہوگی، زیرو کرنا ہوگا اپنی سوچ کو، سیاسی سوچ کو، سوشل سوچ کو اور پولیٹیکل سوچ کو. مسئلہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے. ایک سوئچ کو آن کرنا ہے، ایک کو آف کرنا ہے، اتنا ہی مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری، ان تینوں کی اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں ماضی کی، تو تینوں نے ہی اس ہائیبرڈ نظام کو توانا بنایا ہے. سر، ایکسٹینشنز ہوں، متنازع انتخابات ہوں، ڈنڈے کے زور پہ ووٹ لینا ہو، اتحادیوں کی حمایت ہو، قانون سازی ہو، ترامیم کروانی ہو، آرڈیننس نکالنے ہو، یا تینوں نے نظام سے فائدہ اٹھانا ہو، تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ماضی بھی رہا ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی رہی ہے، انہوں نے سب سے فائدے اٹھائے ہیں. سر، 2018 میں کسی نے اٹھایا، کسی نے 2022 میں اٹھایا، کسی نے 2024 میں اٹھایا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کو آہستہ آہستہ اس بات کی ریئلائزیشن ہونے لگ گئی ہے کہ ان تینوں کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ پولیٹیکل سپیس بنائی جائے اور ان تینوں سیاسی جماعتوں کو آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست کو میں مذاکرات کرنا چاہیے، لیکن یہ مذاکرات پاکستان کے مفاد کی قیمت پہ ہونے چاہیے. جو سردار صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل رول آف لا میں ہے، اور ہم اگر کمپرومائزز کریں ایسے مذاکرات کے اندر کہ قانون کو ساکت کر دیں اور قانون کو اپنا رستہ نہ بنانے دیں، اور جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ سنگین ترین خلاف ورزیوں کے بعد بچ نکلیں، تو ہمارے مسائل 70 لاکھ دنوں میں بھی حل نہیں ہوں گے. ہمارے مسائل کا حل رول آف لا میں ہے، اور جو قائد اعظم کی تاکید تھی یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن میں. رول آف لا ہوگا تو معاشرے میں ڈسپلن قائم ہوگا، ڈسپلن قائم ہوگا تو لوگوں کو نفاق کی دراڑیں ڈالنے کی اجازت نہیں ملے گی، قانون ان کا محاسبہ کرے گا. تو پھر اتحاد قومی قائم ہوگا، جو تمام قوموں کی وجود کے لیے، تمام قوموں کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. سیاسی استحکام ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. معاشی استحکام ہو نہیں سکتا جب تک کہ سیاسی استحکام نہ ہو، اور سیاسی استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب رول آف لا ہو اور ایک ڈسپلنڈ قوم بن کے ابھرے ہم، جس کے اندر کوہیژن ہو، اتحاد ہو، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. یہ تو بڑی مشہور بات ہے جو علامہ اقبال کی کہی ہوئی ہے. تو ہم اگر جذبے باہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رول آف لا ایکسپٹ کرنا ہوگا، اور جس نے اور قانون کی خلاف ورزی کا اور بچ نکلنے کا جو رواج ہے ہمارے ہاں، اس کو ختم کرنا ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ظالمانہ سزائیں دی جائیں، لیکن جو کسی کا جرم ہے اس جرم کی نوعیت کے مطابق اس کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے. قانون کے تحت میں بات کر رہا ہوں. اور ہمارے جو رائج قوانین ہیں ان کو روح عمل آنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کے لیے یہ قانون کو ساکت کر دیا جائے اور وہ تمام برے کام کر کے، تمام قانون کی خلاف ورزیاں کر کے، دھجیاں اڑا کے بچ نکلیں. تو یہ ایک لالیس معاشرے کے اندر سورس آف اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ کتنا لا کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. اور ظلم اور جبر اور معیشت کی کمزوری کے مارے ہوئے عوام، ان کو پھر حکومت اور نظام نظر نہیں آتا، ان کو وہ شخص اپنا مسیحا نظر آتا ہے جو قانون کو توڑ سکے اور قانون کو توڑ کر آپ کے مفاد پورے کر سکے. اور اگر آپ قانون کے شکنجے میں پھنستے ہیں تو وہ آپ کو صاف بچا کے لے جائے، اسی پہ اس کو ووٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جمہوریت کی یہ شکل موجود ہے. اور ہمارے سیاستدان کوئی 90 دن میں مسائل حل کرتا ہے، کوئی 100 دن میں مسائل حل کرتا ہے، کوئی 70 دن میں مسائل حل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن رول آف لا، ڈسپلن کی بات بڑے گنے ہوئے لوگ کرتے ہیں.
بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ قانون نافذ ہونا چاہیے اور قانون کو اپنا رستہ بنانا چاہیے. تو یہ ہمارے مسائل کا میری نظر میں تو رول آف لا میں ہے, اور رول آف لا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ڈسپلن میں ہے, اور ڈسپلن جب ہوگا تو پھر قوم میں نفاق کی دراڑیں ڈالنے والوں کو سزائیں ملیں گی, اور اس لیے نفاق نہیں ہو سکے گا. ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے کہ آپ قوم کے صوبائیت, لسانیت, علاقائیت, قبائلیت کی بنیاد کے اوپر سیاست چلائیں, اور انہی بنیادوں کے اوپر آپ قوم کی رہنمائی کریں. سیاست دان قوم کے وہ رہنما ہوتے ہیں جو آپ کو لاہ عمل دکھاتے ہیں, جو آپ کو نشان منزل بتاتے ہیں, اور نشان منزل کے لیے راہ منزل بتاتے ہیں. یہ راہ منزل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نفاق کی دراڑیں جو ہیں ان کو بڑا کر کے اپنی سیاست چمکائیں اور اسی بنیاد پہ ہم ووٹ لیں. اگر ہم نے ایک اچھی قوم بننا ہے اور دنیا میں نام پیدا کرنا ہے تو ہمیں آپس میں اتحاد قائم کرنا ہوگا, اور اتحاد کا رستہ رول آف لا ڈسپلن کے تھرو ہے. بالکل میں ایگری کرتی ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں بریگیڈیئر صاحب, لیکن عدلیہ میں جب ہم رول آف لا کی بریگیڈیئر صاحب جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, تو اس میں عدلیہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن عدلیہ کی جس طرح کی ریفارمز ہوئی ہیں, خود عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو یہ رول آف لا میں بڑی رکاوٹ نہیں ہے؟ جی ہاں, یہ جو آپ نے بات جس طرف اشارہ کیا ہے وہ ہماری ایک بڑی کمزوری ہے, نظام انصاف کی بہت بڑی کمزوری ہے, اور عدلیہ کا رول بھی اچھا نہیں رہا. جیسے میں مانتا ہوں کہ افواج کا رول جو مارشل لاؤ کا تھا وہ اچھا نہیں تھا, اس نے قوم کو نقصان پہنچایا. افواج نے اگر مداخلت کی تو اس کا قوم کو بہت بھاری نقصان ہوا, ہمارا آدھا وجود کٹ گیا ہم سے سیاسی مداخلت کی بنیاد پر اس کی وجہ سے. لیکن عدلیہ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور عدلیہ کو صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وقت پر کرنے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اینڈ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو ہم دونوں چیزیں دیکھ چکے ہیں. ہمارے ہاں کبھی جسٹس رش ہو جاتی ہے اور کبھی جسٹس انارڈینیٹلی ڈیلے ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رول آف لا کا مطلب ہے کہ قانون وقت پر انصاف کرے, نظام انصاف جو ہے وہ اپنا کام کرے. اگر نظام انصاف کمزور ہو جائے تو پھر رول آف لا کیسے ہوگا؟ بالکل سردار جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. سردار صاحب سے جانتے ہیں. سردار صاحب, آج کی اسٹیٹمنٹ ہے, حلیمہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں 1.5 سال جیل کاٹی ہے, کیا ضرورت ہے ڈیل کر کے نکلوں, یعنی کہ وہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, سول نافرمانی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے, اب وہ ڈیل کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. سر ڈیل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اگر مذاکرات چل رہے ہیں, تمام سیاستدان مل بیٹھیں, کوئی حل نکالیں, چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہم نے دیکھا ہی ہے, اگر ایک دفعہ پھر سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو جائے, بڑے میاں صاحب نے جیسے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2006 میں جس طرح سے سائن کیا تھا, اگر دوبارہ سے سائن ہو جائے تو سر اس میں کوئی میرے خیال میں معترض نہیں ہونا چاہیے. ملک کی بہتری کے لیے اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم بہتری چاہتے ہیں تو مل بیٹھے نا, سیاسی مسائل کا حل نکالیں. ان کو بھی بیٹھنا چاہیے, ان کی جماعتیں بھی مذاکرات کر رہی ہیں, بلکہ چھوٹی جماعتوں کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے. آپ کے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ماضی میں ہوا, جس کے وائلیشن بھی بعد میں انہی جماعتوں نے کی, دوبارہ سائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فیضہ بی بی, آپ سے عرض کروں کہ کتنے ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے اور جمہوری طریقے سے وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کسی پارٹیوں نے کیا؟ وہاں پہ سب کچھ سسٹم پہ چل رہا ہے. بلکہ ایسا ملک بھی ہے برطانیہ آپ کا جس کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہی نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم مسلمان تھے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ریٹن نہ ہوتا, لکھا ہوا نہ ہوتا. قرآن کی جو ہمارے پہ وہ جو ہے تعلیمات پہ اگر ہم جاتے تو ہمارا سب سے بہترین منشور بنتا. اب بھی منشور بہت اچھا ہے, اور پھر دوسرا قرآن بھی ہمارا منشور ہے. جی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ علم ہے. ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ادارے یہ مت سمجھیے کہ ہم ایک جیسے نہیں ہیں. فوجی ہے, جنرل ہے, جج ہے, پولیٹیشین جو بھی ہے, سب کی ایمبیشنز ہیں. کیونکہ ہمارا کریکٹر یہ ایمبیشنز ہی ہو گیا ہے کہ میں آ جاؤں, اپنے آپ کو بناؤں, تو اس کے بعد پھر آگے دوسروں کو لگاؤں. ابھی ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے اوپر جو یہ وقت آیا ہوا ہے اور ختم ہوتا ہی نہیں ہے,
اس میں ہم نے پولیٹیکل چیس کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو چیس میں تو آپ کو پتہ ہے مووز ہوتی ہیں, ادھر یہ غلطی کی تو وہاں سے فائدہ لیا اس کا. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پارٹیز اگر خود ڈیموکریٹک ہوتی, ان کا کردار, ان کا ٹون, ان کا ٹینر ہوتا کہ یہ پولیٹیشنز ہیں اور یہ جو ہے نا ملک کو قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اب عمران کی بات بالکل صحیح ہے, ایک بندے کو گرایا ہوا ہے, ہاتھ اس کا ٹوسٹ کیے جا رہے ہیں, خود بھی روتے ہیں, اسی کو ڈیم کیے جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سی ڈیلز ہوئی ہیں, ملک ڈیلز پہ نہیں چلتے, ملک جو ہے نا قانون کے اوپر چلتے ہیں. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ قانون ہوگا تو ہم سیدھا طریقے سے جائیں گے, ہم کو اندھیرے میں بھی قانون کا خوف ہوگا, دن کی روشنی میں بھی ہم اس سے کیا کہتے ہیں قانون سے ڈریں گے. یہاں پہ قانون سے کوئی نہیں ڈرتا, طاقتور جو ہے اس کو قانون کچھ کر ہی نہیں سکتا, اور جو کمزور ہے, کمزور پر تو جو ہے نا اس کا لاگو ہو نہ ہو اس کو بولیں گے نہیں پکڑو اس کو, اس نے یہ غلط کیا ہے. اب ہم کو انسان بننا ہوگا, ٹو بی اے ہیومن. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, انسان ہے, آپ زیرو ہو جائیں, ہر چیز کو یہ سوچے کہ مجھ پہ یہ وقت تو میں کیا چاہتا ہوں تو دوسرے پہ بھی یہی وقت ہے تو اس کو وہ تو دے دوں اگر میں دینے کے اینڈ پہ ہوں. یہ صرف اور صرف ٹائمز گین کرنے کی بات ہے کہ ہم ٹائم گین کریں اور اپنا مقصد نکالتے جائیں. یہ ساری کی ساری, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, دوبارہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے, یہ پولیٹیکل چیس ہے, پولیٹکس نہیں ہے. سوسائٹی کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے, ورنہ ہر پارٹی کئی بار حکومت میں بھی آئی ہے, اور ایسے لیڈرز ہیں جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہر پارٹی کے اندر گھومتے پھرتے رہے ہیں. تو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا کہ اچھے تھے یا برے تھے, یہ تھے کہ وہ سیاسی وفادار نہیں تھے. اگر سیاسی وفاداری نہیں ہے تو کم از کم جہاں جہاں آپ جا کے بیٹھے ہیں, یہ ان کا سب کچھ سمجھ کے ایک سیدھی سوچ کے ساتھ یہ اس سوسائٹی کو تو چلائیں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس محلے کو. تو یہ بالکل عمران نے غلط کیا, صحیح کیا, جو بھی کیا. ایک بات طے ہے کہ اس نے دکھا دیا کہ میں وہ بیٹھ بھی سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے اصولوں پہ وہ قائم ہے. اصولی سیاست ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیجئے اس ملک میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, اور جو نہیں ہے سرکار میں نہیں, حکومت میں نہیں, روڈز پہ پھرنے والے, ویسے سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں. ایسے قوم بہت کچھ کر سکتے ہیں, پروڈکٹیو قوم ہے, کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی ایٹم بم بنا سکتے ہیں. تو باقی چیزیں اس میں تو کوئی را میٹیریل چاہیے نہیں, اس میں تو سوچ کی بات ہے. اپنے آرام کے لیے جو چاہیے دوسرے کو بھی وہ آرام دے دے, یہ مذہب ہے ہمارا. بریگیڈیئر صاحب, مذاکرات کی کامیابی کانفیڈنس ری بلڈ پر ہے, جو ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں جس میں دونوں جانب کی پارٹیز کو اعتماد نہیں ہے کہ کہیں کوئی یو ٹرن نہ لے لے. سر, یہ جو کانفیڈنس ری بلڈ کرنا ہے اس وقت, پریورٹیز اگر دیکھیں پارٹی ٹو پارٹی چلتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے حکومتی جو ہماری جماعت ہے اس کی بات کرتے ہیں. حکومت کیسے اعتماد کو ری بلڈ کر سکتی ہے اگر اس کو اس وقت کرنا ہے؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اگر ان کو یہ مذاکرات کامیاب کرنے ہیں, کیونکہ زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر ہی ہوتی ہے. بہرحال حکومت مانے یا نہ مانے, گورنمنٹ کو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی بھی وقت ہو, اس کو ہمیشہ بگ بردر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. سر, یہ مراحل کیسے طے ہوں گے؟ جی بالکل درست بات ہے کہ سرکار کو, جس کے پاس حکومت ہے اس وقت, وہ جماعت جو ہے اس کو بڑے فراخ دلی کا استعمال کرنا پڑے گا, فراخ دلی کا اظہار کرنا پڑے گا, اور اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو. اور سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ سیاست کی بنیاد پر ہونے چاہیے, اور قومی مفاد کی سیاست جو ہے اس کے لیے ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر وہی بات آپ کو یاد دلانی ہے کہ سیاسی مذاکرات جو ہیں ان کے نتیجے میں قانون کو ساقط کرنے کا جو رواج ہمارے ہاں چل نکلا ہے, یہ بڑا خطرناک رواج ہے. آپ مذاکرات کیجئے, قوم کی بہتری کے لیے منصوبے بنائیے, غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیجئے, اور آپس میں اتحاد ضرور رکھیے, لیکن آئین آرٹیکل 6 خصوصاً اور ہمارے جو قوانین ہیں ان کی سنگین خلاف ورزیوں کو ختم, ان کو اگنور کرنے کا, ان کو ایکشن اس پہ نہ لینے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار میری نظر میں تو حکومت کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ قانون کو ساقط کر دے.
جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو اس جرم کا حساب دینا ہے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے منشور آگے بڑھائیں، قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ 70 دن میں کر سکتے ہیں، سبحان اللہ ضرور کیجئے، اگر 17 دن میں کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ 70 بات سالہ جو معاملات بکھرے ہوئے ہیں، یہ 70 دن میں یہ حل کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی یہ 3 ہستیاں 3 بندے 70 دن میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت، ہم نے ہنگامے محبت کے آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی، تو یہ تو کہ 70 دن والی باتیں پاکستانی 90 دن کے خواب بھی دیکھ سکے ہیں۔ ضیاء صاحب کے انہوں نے 90 دن کے خواب دکھائے تھے، پھر وہ 90 دن کہاں جا کے ختم ہوئے، وہ 9 سال تک پہنچ گئے۔ اسی طرح ہم مبالغہ آرائی کی باتیں کرتے ہیں، بات آپ پریکٹیکل کریں، وہ بات کریں جو ہو سکے، اور اگر آپ مبالغہ آرائی کے دعوے کرتے ہیں پھر ان دعووں کو پورا کر کے دکھائیے قوم کو کہ آپ 70 دن میں قوم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ پاور آف امیجنیشن کی بات بھی میں بیچ میں ایڈ کرتی چلوں گی۔ پاور آف امیجنیشن بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑی ویلڈ ہوتی ہے اگر اس کو یوز بھی کیا جائے پازیٹیو طریقے سے۔ اگر ہماری گورنمنٹ یا ہماری اپوزیشن واقعی میں مذاکرات کرنے کو تیار ہے، معاملات حل کرنے کو تیار ہیں، تو یہ ان کی انٹینٹ اگر واقعی میں بہتر ہے تو یہ معاملات کا حل کہیں نہ کہیں نکال لیں گے۔ پاور آف امیجنیشن بری بات نہیں ہے کہ سوچا جائے جی ہم نے یہ کرنا ہے، 70 دنوں میں ہی چلیں، ہم نے معاملات حل کرنے ہیں تو ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں نا، مل تو بیٹھے۔ یہ تو ابھی بیٹھنے کو ہی ایسا لگ رہا ہے کہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، بریگیڈیئر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، دوسری جانب مذاکرات چل رہے ہیں، سول نافرمانی بھی ہے، تو یہ معاملات کس نہج پہ جائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔